नाज़रीन इकराम खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नॉलेज विद काशिफ। तो आइए आज एक ऐसी किताब पर बात करते हैं जिसने अमेरिका में काफ़ी यूं कहिए हलचल मचा दी है। किताब का नाम है, पहले अंग्रेजी में, मनी, लाइज एंड गॉड, इनसाइड द मूवमेंट टू डिस्ट्रॉय अमेरिकन डेमोक्रेसी, और उर्दू में हम इसे कह सकते हैं पैसा, झूठ और खुदा, अमेरिकी जमहूरियत को तबाह करने की तहरीक के अंदर। ये किताब एक बड़े बुनियादी बल्कि परेशान कन सवाल से शुरू होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जमहूरियत का ज़वाल जो हम देख रहे हैं वो महज कोई हादसा ना हो, बल्कि एक सोची समझी एक मुनज़्ज़म कोशिश का नतीजा हो? जी, ये सवाल ही अपने आप में चौंका देने वाला है। बिल्कुल। और इसकी मुसन्निफ़ा हैं कैथरीन स्टुअर्ट। ये एक तहकीकाती सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन नेशनलिज्म पर इनका काम काफ़ी मशहूर है। ये जो 2025 की किताब है, ये वाकई बहुत गहराई में जाती है और अमेरिका में आप कह लें मज़हब और सियासत के जोड़ तोड़ पर एक अहम दस्तावेज़ बन गई है। स्टुअर्ट का जो मरकज़ी ख्याल है ना, वो ये है कि अमेरिकी जमहूरियत को अंदर से कमज़ोर करने के लिए एक बहुत ताकतवर इत्तेहाद काम कर रहा है। और ये इत्तेहाद, वो कहती हैं, 3 बुनियादी स्तूनों पर खड़ा है। पहला, बेतहाशा पैसा, दूसरा मुनज़्ज़म झूठ, और तीसरा मज़हब का सियासी इस्तेमाल। जी हाँ, और जो बात स्टुअर्ट की तहकीक को ख़ास तौर पर अहम बनाती है वो ये है कि वो इन तीनों चीज़ों को अलग अलग नहीं देखती। वो दिखाती हैं कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को ताकत देते हैं। वो इसे एक तरह की नापाक तस्लीस या अनहोली ट्रिनिटी कहती हैं। नापाक तस्लीस, अच्छा। जी। पैसा, वो कहती हैं, वो ईंधन है जिससे ये पूरी मशीन चलती है। झूठ जो है वो बयानिया बनाता है, लोगों को तकसीम करने वाला, गुमराह करने वाला। और फिर खुदा का नाम, या यूं कहें कि मज़हब की एक ख़ास, बहुत ख़ास तशरीह, वो इस सब को एक इखलाकी जवाज़, एक जज्बाती ताकत देती है। बिल्कुल। और स्टुअर्ट ये नहीं कह रहे कि ये कोई नई साजिश है या कोई छोटी मोटी बात है। उनके मुताबिक ये दहाइयों पर फैला हुआ एक मंसूबा है, एक लंबा खेल है। और इसने अमरीकी माशरे के जो बड़े बड़े इदारे हैं ना, अदालतें हैं, तालीमी निज़ाम है, मीडिया है, यहाँ तक कि मजहबी तंजीमें, उनको वो कहती हैं पहले ही काफ़ी हद तक बदल दिया है। अच्छा, यानी ये तब्दीली हो चुकी है काफ़ी हद तक? जी, उनके मुताबिक काफ़ी गहरी तब्दीली आ चुकी है। जो चीज़ें हमें ऊपर ऊपर नज़र आती हैं, जैसे आप देखें शदीद किस्म की सकाफती तकसीम या वो बड़ी बड़ी सियासी रैलियाँ, वो दरअसल उस गहरी, उस तवील मुद्दती हिकमत अमली का सिर्फ, आप कहें, ज़ाहिरी इजहार हैं। और यही वो नुक्ता है जहां हमें थोड़ा गहराई में जाने की ज़रूरत है। स्टुअर्ट का इसरार इसी बात पर है कि ये महज कोई निचली सतह का गुस्सा नहीं है जो खुद ब खुद उभर आया हो। नहीं, ये एक टॉप डाउन मुहिम है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलाई गई है, जिसे अरबपतियों ने, बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने और मुनज़्ज़म नेटवर्क्स ने बाकायदा मंसूबाबंदी से आगे बढ़ाया है। तो आज हमारी गुफ्तगू का मकसद यही है कि इस पेचीदा मशीनरी को समझा जाए, ठीक है, स्टुअर्ट की तहकीक की रोशनी में। जी बिल्कुल। तो फिर आइए इस मशीनरी के पहले पुर्जे से शुरू करते हैं, यानी पैसा। स्टुअर्ट यहाँ सिर्फ इंतखाबी चंदों की बात नहीं करती, वो इन अरबपति मेहमारों यानी बिलियनियर आर्किटेक्ट्स का जिक्र करती हैं। जैसे डिवास खानदान की मिसाल वो देती हैं। उनका मकसद सिर्फ ये नहीं कि किसी उम्मीदवार को जितवा दिया जाए, नहीं, बल्कि पूरे सियासी और कानूनी ढांचे को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना है। ये कैसे होता है? देखें, ये एक तवील मुद्दती सरमायाकारी है। ये अरबपति लोग सिर्फ इलेक्शन पर पैसा नहीं लगाते, वो एक मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर पैसा खर्च करते हैं। उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें है ताकतवर थिंक टैंक्स, जैसे हेरिटेज फाउंडेशन है। ये पॉलिसी पेपर्स बनाते हैं, कानूनी हिकमत अमलियां तैयार करते हैं। फिर फेडरलिस्ट सोसाइटी जैसे कानूनी नेटवर्क्स हैं, उनका काम है कदामत पसंद जजों और वकीलों की एक पूरी खेप तैयार करना और उन्हें आला ओहदों तक पहुंचाने में मदद देना। अच्छा, यानी ये सिर्फ जज बनाना नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है। बिल्कुल। फिर मीडिया आउटलेट्स हैं जो एक खास नज़रियाती जाविया पेश करते हैं। यहाँ तक के तालीमी प्रोग्राम हैं जो अगली नस्ल के रहनुमाओं को उन्हीं नज़रियात पर तैयार करते हैं। तो ये एक बहुत जामे हिकमत अमली है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प तस्वुर है जो स्टुअर्ट इस्तेमाल करती हैं, वो है पॉलिसी लॉन्ड्रिंग।
پالیسی لانڈرنگ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی، یہ واقعی ایک ہوشیار طریقہ کار ہے۔ پالیسی لانڈرنگ کا مطلب یوں سمجھیں کہ جو امیر ڈونرز ہیں ان کے جو خام نظریاتی خیالات ہوتے ہیں نا، ان کو لیا جاتا ہے، پھر انہیں تھنک ٹینکس میں بھیجا جاتا ہے، وہاں ان پر ماہرانہ تحقیق اور اعداد و شمار کا ایک لبادہ چڑھایا جاتا ہے، اور پھر انہیں پیش کیا جاتا ہے بطور پالیسی تجویز یا قانونی دلائل کے۔ اوہ، تو ایک طرح سے نظریے کو پالیسی کا ماسک پہنایا جاتا ہے۔ بالکل، اس طرح ایک ارب پتی کا جو ذاتی ایجنڈا ہے وہ ایک معتبر غیر جانبدارانہ سی پالیسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ فیڈرلسٹ سوسائٹی کی مثال تو بہت ہی واضح ہے کہ کیسے انہوں نے نظریاتی طور پر ہم خیال ججوں کو تیار کیا اور پھر انہیں امریکی سپریم کورٹ سمیت پوری عدلیہ کی تشکیل پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ ادارے دراصل آپ کہہ لیں نظریاتی ہتھیار بنانے والی فیکٹری ہیں۔ اور یہ پیسہ صرف سیکولر سیاست یعنی عدلیہ اور تھنک ٹینکس تک ہی نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ اسٹوارٹ کہتی ہیں کہ اس کا بہاؤ مذہبی اداروں تک بھی جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت نازک اور متنازع پہلو ہے اس کتاب کا۔ اسٹوارٹ کے مطابق چرچوں اور دوسری مذہبی تنظیموں کو بھی اس بڑے نیٹ ورک میں شامل کیا گیا ہے، کبھی کبھی تو براہ راست فنڈنگ کے ذریعے، کبھی کبھی اتحادی تنظیموں کے ذریعے۔ اور اس پیسے سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے پادریوں کو، مبلغین کو ووٹر گائیڈز دی جاتی ہیں۔ ووٹر گائیڈز یعنی کس کو ووٹ دینا ہے؟ جی، یا کن ایشوز پر کیا موقف اختیار کرنا ہے، انہیں مخصوص سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے ٹاکنگ پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسٹیورٹ کہتی ہیں پہلے سے تیار شدہ خطبات تک فراہم کیے جاتے ہیں کچھ جگہوں پر۔ اچھا، خطبے بھی؟ جی، اس طرح ہوتا یہ ہے کہ جو مذہبی اجتماعات ہیں وہ غیر محسوس طریقے سے سیاسی پیغام رسانی کے مراکز بن جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیروکاروں کو یہ یقین دلایا جائے کہ بھئی مخصوص سیاسی نظریات یا امیدواروں کی حمایت کرنا جو ہے نا، وہ ان کے ایمان کا، ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ تو یہ صرف پیسے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو عقیدے کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش ہے۔ یقیناً، اسٹیورٹ اسے ایمان کی ایک طرح کی بدعنوانی کہتی ہیں، کرپشن آف فیتھ۔ جب مذہب، پیسہ اور سیاسی طاقت کا گٹھ جوڑ بن جاتا ہے نا، تو اس کا جو اصل روحانی مقصد ہوتا ہے وہ کہیں پیچھے چلا جاتا ہے، اور یہ کنٹرول اور اثر رسوخ کا ایک آلہ بن جاتا ہے۔ اسٹیورٹ کا زور اسی بات پر ہے کہ یہ تحریک نچلی سطح کے عام ایماندار پیروکاروں سے شروع نہیں ہوئی، نہیں، یہ اشرافیہ کی طرف سے چلائی جانے والی منصوبہ بند اور بھاری فنڈنگ سے چلنے والی مہم ہے۔ پیسہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی دو ستون یعنی جھوٹ اور خدا کا سیاسی استعمال کھڑے ہیں۔ اس کے بغیر وہ اتنے طاقتور نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو پیسہ انفراسٹرکچر بناتا ہے، یہ بات سمجھ میں آئی، لیکن اس انفراسٹرکچر کو چلانے کے لیے، لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ یہاں اسٹیورٹ دوسرے ستون کا ذکر کرتی ہیں، یعنی جھوٹ۔ ہاں، اور وہ بہت واضح کرتی ہیں کہ یہ محض کوئی غلط فہمیاں نہیں ہے یا افواہیں نہیں ہیں، نہیں، یہ منظم، جان بوجھ کر پھیلائی جانے والی غلط معلومات ہے، ڈس انفارمیشن۔ وہی ارب پتی اور تھنک ٹینکس جو پالیسی بناتے ہیں نا، وہی میڈیا نیٹ ورکس، آن لائن پلیٹ فارمز اور PR مہموں کو بھی فنڈ کرتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے مخصوص بیانیے کو فروغ دینا، اور یہ بیانیے اکثر خوف، غصے اور تقسیم پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ پھیلتے کیسے ہیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے جو اسٹیورٹ بیان کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک وائرس کی طرح کام کرتا ہے۔ وائرس کی طرح؟ جی، یہ سوشل میڈیا کی فیڈز میں آتا ہے، ٹاک ریڈیو شوز پر چلتا ہے، کیبل نیوز چینلز پر دکھایا جاتا ہے، ای میل چینز میں گردش کرتا ہے، یہاں تک کہ جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، کچھ چرچوں کے خطبات کے ذریعے بھی پھیلتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ہی جھوٹ، چاہے وہ کتنا ہی بے بنیاد کیوں نہ ہو، مختلف ذرائع سے بار بار سنا جاتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ سچ کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے۔ لاشعوری طور پر لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس طرح لاکھوں لوگ ایک ہی گمراہ کن خیال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں سازشی نظریات یعنی کنسپریسی تھیوریز کا کیا کردار ہے؟ آج کل تو ان کا بہت چرچا ہے۔ جی، ان کا کردار بہت اہم ہے۔ اسٹیورٹ ان پر تفصیل سے بات کرتی ہیں، چاہے وہ QAnon ہو یا انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے وہ افسانے ہوں جو پھیلائے گئے، یا گریٹ ریپلیسمنٹ جیسے نظریات کہ باہر والے آ کر آپ کی جگہ لے لیں گے۔
اسٹیورٹ کہتی ہیں کہ یہ نظریات کئی مقاصد پورے کرتے ہیں۔ پہلا، یہ شدید خوف پیدا کرتے ہیں۔ وہ آ رہے ہیں، وہ آپ کی اقدار تباہ کر دیں گے، آپ کا ملک چھین لیں گے۔ خوف۔ دوسرا، یہ ماننے والوں کو ایک خاص قسم کے اندرونی حلقے کا حصہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں کہ بھئی باقی سب لوگ تو بے خبر ہیں، صرف ہم ہیں جو اصل سچ جانتے ہیں۔ اور تیسرا، اور یہ بہت خطرناک ہے، یہ انتہا پسندانہ خیالات اور بعض اوقات تشدد کو بھی جواز فراہم کرتے ہیں۔ تشدد کو جواز کیسے؟ ایسے کہ اگر آپ کا مخالف، آپ کا سیاسی حریف ایک شیطانی سازش کا حصہ ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانا جائز ہو جاتا ہے نا، وہ تو دشمن ٹھہرا۔ اچھا، تو یہ محض غلط معلومات نہیں، اسٹیورٹ انہیں باقاعدہ نفسیاتی جنگ کے ہتھیار قرار دیتی ہیں۔ بالکل، نفسیاتی ہتھیار۔ اس میں ٹیکنالوجی اور میڈیا کا کردار کتنا اہم ہے؟ کردار بہت ہی بڑا ہے۔ اسٹیورٹ خاص طور پر فاکس نیوز جیسے جو جانبدار میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ مستقل طور پر ایک خاص سیاسی زاویہ پیش کرتے ہیں اور اکثر غلط معلومات کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم شاید سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر جو اب ایکس ہے، ان کے الگورتھم وہ کیسے؟ دیکھیے، یہ الگورتھم اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ حاصل کی جائے، یعنی لائکس، شیئرز، کامنٹس۔ اور بدقسمتی سے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو سنسنی خیز خبریں ہوتی ہیں، جو اشتعال انگیز ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، وہ سچی اور متوازن خبروں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں اور زیادہ انگیجمنٹ حاصل کرتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ ڈیجیٹل ایکو چیمبرز میں، یعنی باز گشتی حجروں میں قید ہو جاتے ہیں، جہاں انہیں صرف وہی معلومات ملتی ہیں جو ان کے پہلے سے موجود تعصبات کی تصدیق کرتی ہیں، اور مخالف آوازیں ان تک پہنچتی ہی نہیں۔ اور جب یہ جھوٹ، یہ ڈس انفارمیشن مذہب کے ساتھ مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ نے کہا تھا سب سے خطرناک امتزاج ہے۔ جی، یہ سب سے خطرناک ہے۔ اسٹیورٹ دکھاتی ہیں کہ کیسے سیاسی جھوٹ کو مذہبی زبان اور حوالوں میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ جب ایک سیاسی مخالف کو صرف مخالف نہیں بلکہ بے دین، شیطان کا ایجنٹ یا خدا کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، یا جب کسی سازشی نظریے کو خدائی سچائی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو پھر اس پر سوال اٹھانا صرف سیاسی اختلاف نہیں رہتا، وہ کفر یا گناہ کے مترادف سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی بحث کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ جھوٹ کو ایک مقدس قسم کا تحفظ فراہم کرتا ہے اور تنقیدی سوچ کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اسٹیورٹ کی وارننگ بہت واضح ہے۔ یہ منظم جھوٹ جمہوری اداروں پر اعتماد کو ختم کرتے ہیں، شہریوں کو ایسے گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں جن میں صلح ناممکن لگنے لگتی ہے، اور بالآخر یہ آمریت کے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت سنجیدہ تصویر کشی ہے۔ آئیے اب تیسرے ستون کی طرف بڑھتے ہیں جسے اسٹیورٹ خدا کہتی ہیں۔ یہاں یہ واضح کرنا پھر سے ضروری ہے، جیسا آپ نے شروع میں بھی کہا تھا، کہ اسٹیورٹ مذہب پر تنقید نہیں کر رہی ہیں۔ ان کا ہدف مذہب نہیں ہے بلکہ اس کا سیاسی استعمال، اس کی ویپنائزیشن، اسے بطور ہتھیار استعمال کرنا۔ بالکل، یہ نقطہ بار بار دہرانا بہت اہم ہے۔ اسٹیورٹ کا مقصد کسی کے عقیدے پر حملہ کرنا ہرگز نہیں، بلکہ وہ یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ کیسے مذہب کے نام پر مذہب کی آڑ میں سیاسی طاقت حاصل کی جا رہی ہے اور اسے برقرار رکھا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق اس تحریک میں مذہب کا مقصد اکثر روحانی رہنمائی نہیں ہوتا یا اخلاقی اصلاح نہیں ہوتا، بلکہ ووٹ حاصل کرنا، اپنے حامیوں کو متحرک کرنا اور اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ وہ کون سے ٹھوس طریقے ہیں جن سے اسٹیورٹ کے مطابق مذہب کو سیاسی ہتھیار بنایا جا رہا ہے؟ ایک اہم طریقہ جس کا ہم نے پیسے کے ضمن میں بھی ذکر کیا، وہ چرچوں اور مذہبی تنظیموں کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اسٹیورٹ انہیں شیڈو کیمپین ہیڈ کوارٹرز کہتی ہیں۔ شیڈو کیمپین ہیڈ کوارٹرز یعنی خفیہ انتخابی مراکز؟ جی، مطلب بظاہر تو وہ مذہبی ادارے ہیں، عبادت گاہیں ہیں، لیکن پس پردہ وہ سیاسی مہم کے مراکز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ خطبات میں، جیسا پہلے کہا، متنازع سیاسی موضوعات اٹھائے جاتے ہیں: اسقاط حمل، ہم جنس پرستوں کے حقوق، بندوقوں پر کنٹرول، امیگریشن،
ان پر صرف اخلاقی یا مذہبی زاویے سے بات نہیں ہوتی، بلکہ ایک مخصوص سیاسی پارٹی کی جو لائن ہوتی ہے نا، اس کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کون سے امیدوار خدا ترس ہیں اور کون سے شیطان کے پیروکار۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت طاقتور نظریاتی ہتھیار ہے جسے پراسپیرٹی گاسپل کہتے ہیں، یعنی خوشحالی کی انجیل۔ یہ نظریہ کہ مالی خوشحالی اور اچھی صحت جو ہے وہ خدا کی نعمت ہے اور اس کی خوشنودی کی علامت ہے، جبکہ غربت اور بیماری جو ہے وہ ذاتی گناہوں یا ناکافی ایمان یا خدا کی ناراضگی کا نتیجہ ہے۔ یہ نظریہ سیاسی طور پر کتنا مفید ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ کیسے؟ یہ سیاسی طور پر کیسے مفید ہے؟ وضاحت کریں گی ذرا؟ جی، کئی طریقوں سے۔ پہلا، یہ معاشی عدم مساوات کو، امیر اور غریب کے فرق کو مذہبی جواز فراہم کرتا ہے۔ اگر امیر لوگ اس لیے امیر ہیں کہ خدا ان سے خوش ہے، تو پھر ان پر زیادہ ٹیکس لگانے کی بات کرنا یا دولت کی منصفانہ تقسیم کی بات کرنا، یہ تو گویا خدا کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہوا، ہے نا؟ اچھا۔ دوسرا، یہ غریبوں اور کمزوروں کو ان کی اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سماجی بہبود کے جو پروگرامز ہیں ان کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے۔ بھئی اگر کوئی غریب ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے یا اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ تیسرا، یہ سرمایہ دارانہ نظام اور دولت کے حصول کو ایک مقدس، ایک نیک جستجو بنا دیتا ہے۔ یہ نظریہ جو ارب پتی ڈونرز ہیں انہیں اخلاقی جواز فراہم کرتا ہے اور عام لوگوں کو ایسے معاشی نظام کی حمایت پر قائل کر سکتا ہے جو شاید ان کے اپنے مفاد میں نہ ہو۔ اور پھر ایک اور اہم تصور ہے مذہبی قوم پرستی، ریلیجس نیشنلزم کا۔ یہ کیا ہے اور یہ کیوں اہم ہے؟ مذہبی قوم پرستی یا خاص طور پر کرسچن نیشنلزم، جس پر اسٹیورٹ زیادہ توجہ دیتی ہیں، یہ صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میں ایک مسیحی ہوں اور میں اپنے ملک سے محبت کرتی ہوں۔ نہیں، یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ ایک مسیحی قوم ہے، اس کی بنیاد مسیحی اصولوں پر رکھی گئی تھی اور اس کی تقدیر اسی میں ہے کہ وہ ایک مسیحی قوم کے طور پر ہی قائم رہے۔ اب اس نظریے کے تحت کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اس تعریف پر پورے نہیں اترتے، چاہے وہ غیر مسیحی ہوں یا سیکولر ہوں یا اسٹیورٹ کے مطابق غلط قسم کے مسیحی ہوں، انہیں حقیقی امریکی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ انہیں ممکنہ طور پر ایک خطرہ یا دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیاسی اختلافات ہیں وہ صرف پالیسی پر بحث نہیں رہتے؟ بالکل نہیں، وہ مقدس جنگوں میں بدل جاتے ہیں۔ آپ کے مخالف صرف سیاسی حریف نہیں رہتے، وہ بے دین، ملک دشمن، اندرونی دشمن بن جاتے ہیں۔ اور جب یہ ذہنیت غالب آ جائے تو سیاسی سمجھوتا جو جمہوریت کا لازمی حصہ ہے وہ ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ ہر الیکشن، ہر قانون سازی، ہر عدالتی فیصلہ ایک وجودی جنگ بن جاتا ہے۔ بقا کی اسٹیورٹ مذہب کے کاروباری پہلو پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ وہ بڑے بڑے میگا چرچز، کرسچن میڈیا امپائرز، مذہبی کتابوں کی انڈسٹری، جی ہاں، وہ دکھاتی ہیں کہ یہ اربوں ڈالر کی صنعتیں ہیں۔ یہ صرف مذہبی مواد نہیں فروخت کرتوں بلکہ یہ سیاسی اثر و رسوخ بھی فروخت کرتی ہیں۔ یہ ادارے اکثر انہی ارب پتی ڈونر سے فنڈنگ حاصل کرتے ہیں جو تھنک ٹینکس اور سیاسی مہموں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ کو پیسہ، جھوٹ اور خدا کے نام کا استعمال، ان تینوں کا گٹھ جوڑ بالکل واضح نظر آتا ہے۔ اسٹیورٹ کے مطابق سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ ایمان کو آمریت یا غیر جمہوری رویوں کے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے۔ جب اس تحریک سے وابستہ رہنماؤں پر بدعنوانی کا یا جھوٹ بولنے کا یا طاقت کے ناجائز استعمال کا الزام لگتا ہے نا، تو ان کے حامی اکثر مذہبی دلائل استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو خدا کا منتخب بندہ ہے، اس کی مخالفت کرنا خدا کی مخالفت کرنا ہے، یا یہ کہ ہاں وہ گناہگار ہو سکتا ہے لیکن خدا اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ جو طرز فکر ہے یہ احتساب کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یہ تین ستون، پیسہ، جھوٹ اور خدا کا سیاسی استعمال، یہ مل کر کیا شکل اختیار کرتے ہیں؟ اسٹیورٹ اس مجموعی رجحان کو ایک خاص نام دیتی ہیں، رد عملی عدمیت یا ریاکشنری نہلزم۔ یہ ایک طاقتور لیکن تھوڑا سا پیچیدہ تصور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، ریاکشنری یعنی رد عملی، کیونکہ یہ تبدیلی یا ترقی کے خلاف ایک رد عمل ہے۔
یہ ماضی کی طرف دیکھتا ہے، اور نہلزم یعنی عدمیت، کیونکہ اسٹیورٹ ان مطابق اس تحریک کا کوئی مثبت، کوئی تعمیری ویژن نہیں ہے، مستقبل کا کوئی نقشہ نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ موجودہ نظام کو، اداروں کو، اقدار کو تباہ کرنا، بغیر اس واضح منصوبے کے کہ اس کی جگہ کیا آئے گا، سوائے شاید خالص طاقت کے۔ تو یہ تعمیر کی سیاست نہیں ہے، یہ تخریب کی سیاست ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراتفری یا بدنظمی ہم سیاست میں دیکھتے ہیں وہ حادثاتی نہیں، وہ جان بوجھ کر پیدا کی جاتی ہے؟ حکومتی شٹ ڈاؤن کر دینا، مسلسل ثقافتی جنگیں چھیڑتے رہنا، انتخابات کی ساخ پر سوال اٹھانا، عوامی اداروں جیسے اسکولوں یا صحت کے نظام پر حملے کرنا، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو مایوس کرنا، نظام پر ان کا اعتماد ختم کرنا، اور انہیں یہ یقین دلانا کہ بھئی جمہوریت تو کام ہی نہیں کرتی۔ اور جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جب وہ یہ یقین کھو بیٹھتے ہیں کہ سچائی جیسی کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں، تو وہ ایک مضبوط آمرانہ رہنما کے وعدوں پر، چاہے وہ کتنے ہی کھوکھلے کیوں نہ ہو، یقین کرنے کے لیے زیادہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال جو اسٹیورٹ دیتی ہیں اس حکمت عملی کی؟ جی، ایک مثال وہ گھر جلا کر راکھ پر حکومت کرنے، برننگ دا ہاؤس ٹو رول دی ایشز کے محاورے سے دیتی ہیں۔ جیسے پبلک اسکولوں پر حملے ہوتے ہیں، ان کا مقصد اکثر تعلیم کو بہتر بنانا نہیں ہوتا، بلکہ پبلک اسکولوں کے نظام کو اتنا کمزور اور بدنام کرنا ہوتا ہے کہ لوگ نجی، منافع بخش یا نظریاتی طور پر چلنے والے متبادلوں کی طرف راغب ہوں۔ اسی طرح حکومتی اداروں کو ناکارہ بنا کر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو حکومت خود ہی مسئلہ ہے۔ اس تباہی کی نفسیات کیا ہے؟ مطلب لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اسٹیورٹ کہتی ہیں کہ کچھ رہنماؤں اور ان کے پیروکاروں کے لیے یہ تباہی خود مقصد بن جاتی ہے۔ وہ ناراضگی، رنجش اور بدلہ لینے کی جو خواہش ہوتی ہے نا، اس پر کھیلتے ہیں۔ پیغام یہ ہوتا ہے، یہ نظام خراب ہے، یہ آپ کے خلاف ہے، اسے جلا دو۔ یہ ایک مستقل شکایت اور مظلومیت کا کلچر پیدا کرتا ہے، جو سیاسی طور پر بہت مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہ حامیوں کو متحد رکھتا ہے، انہیں مشتعل رکھتا ہے۔ اور اسٹیورٹ کہتی ہیں کہ یہ رجحان صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے، یہ عالمی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ اسے ایک عالمی رجحان کے طور پر دیکھتی ہیں۔ آپ یورپ میں دیکھیں، انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں ہیں جو جمہوری اصولوں کو کمزور کر رہی ہیں۔ روس میں پیوٹن کا ماڈل ہے، جہاں قومی شناخت اور چرچ کو آمریت کے جواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یا دنیا کے دیگر حصوں میں آپ دیکھیں، جہاں رہنما میڈیا، عدلیہ اور انتخابات پر حملے کر کے اپنی طاقت مضبوط کر رہے ہیں۔ اسٹیورٹ کے مطابق یہ رد عمل عدمیت جو ہے، یہ ایک طرح کی بین الاقوامی تحریک بن چکی ہے۔ ان کی حتمی وارننگ یہ ہے کہ یہ راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے، ایک ایسی صورتحال کی طرف جہاں قانون، حقائق اور یہاں تک کہ بنیادی انسانی اقدار کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی، سوائے طاقت کے حصول اور اسے برقرار رکھنے کے۔ یہ تو واقعی ایک بہت تاریک تصویر ہے، لیکن کیا اسٹیورٹ کوئی امید کی کرن، کوئی حل بھی پیش کرتی ہیں؟ کیا اس رجحان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کتاب کا جو آخری حصہ ہے وہ اسی پر مرکوز ہے، اگرچہ پہلے وہ اس بات پر مزید روشنی ڈالتی ہیں کہ یہ جو امریکی ماڈل ہے نا، پیسہ، جھوٹ، خدا کا استعمال، یہ اب باقاعدہ طور پر بیرونی ملک برآمد کیا جا رہا ہے، ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ وہ اسے آمرانہ بین الاقوامیت کہتی ہیں۔ آمرانہ بین الاقوامیت؟ جی، امریکی تھنک ٹینکس، لابنگ گروپس، قانونی تنظیمیں اور مذہبی نیٹ ورکس، یہ اپنی حکمت عملی، اپنے مالی وسائل، اپنی تکنیکیں، یہ دنیا بھر میں اپنے ہم خیال گروہوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ روس کی مثال تو واضح ہے ہی، لیکن اس کا اثر آپ کو یورپ میں نظر آئے گا، جیسے ہنگری، پولینڈ، لاطینی امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا کے کچھ حصوں میں، جہاں امریکی بنیادوں پر چلنے والی مہمیں مقامی سیاست اور قانون سازی پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو یہ واقعی جمہوریت کا ایک عالمی بحران ہے۔ تو پھر اس عالمی بحران کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اسٹیورٹ کیا تجویز دیتی ہیں؟ تنازعوں پر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہیں۔ کوئی ایک جادوئی حل نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتی ہیں سچائی کی جنگ لڑنا بہت ضروری ہے۔ سچائی کی جنگ؟ جی، اس کا مطلب ہے آزاد اور معیاری صحافت کی حمایت کرنا، فیکٹ چیکنگ کے جو ادارے ہیں انہیں مضبوط بنانا،
اور خاص طور پر نوجوانوں میں میڈیا اور ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دینا تاکہ وہ غلط معلومات اور پروپیگنڈے کو پہچان سکیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا مذہب کی بازیابی، یعنی ایمان کی جو سیاسی ہتھیار سازی ہو رہی ہے اسے مسترد کرنا۔ اسٹیورٹ امید ظاہر کرتی ہیں کہ مذہبی کمیونٹیز کے اندر سے ہی ایسی آوازیں اٹھیں گی جو مذہب کو دوبارہ ہمدردی، انصاف اور انسانی وقار کے لیے استعمال کرنے پر زور دیں گی، نہ کہ نفرت اور تقسیم کے لیے۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ یہ شاید سب سے مشکل کام ہے۔ اس میں انتخابی مہم کی جو مالی اعانت ہے، یعنی کیمپین فائنانس، اس کے قوانین میں اصلاحات لانا شامل ہے، سیاسی عطیات اور لابنگ میں شفافیت بڑھانا، اور وہ جو ڈارک منی ہے، یعنی نامعلوم ذرائع سے آنے والا پیسہ، اس کے بہاؤ کو روکنا۔ چوتھا، تعلیم بطور ڈھال۔ تعلیم کا کردار بہت اہم ہے۔ تنقیدی سوچ کی صلاحیت پیدا کرنا، شہریوں کو ان کے حقوق اور ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا، یعنی سیوک ایجوکیشن، اور تاریخ کا درست علم فراہم کرنا تاکہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھا جا سکے۔ پانچواں نقطہ کیا ہے؟ پانچواں، اداروں کی تعمیر نو اور حفاظت۔ جو جمہوری ادارے ہیں جیسے عدلیہ کی آزادی، مقننہ کے اختیارات، انتخابات کا منصفانہ انعقاد، ان اداروں کی ساخ اور آزادی کا ہر قیمت پر دفاع کرنا، انہیں مضبوط بنانا۔ اور آخر میں چھٹا اور شاید سب سے اہم، اجتماعی عمل کی طاقت، یعنی لوگوں کا مل کر کام کرنا۔ اسٹیورٹ کا کہنا ہے کہ تبدیلی ہمیشہ نچلی سطح سے آتی ہے، گراس روٹس سے۔ عام شہری جب منظم ہوتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں اور اپنے نمائندوں کو جوابدہ ٹھہراتے ہیں تو وہ بڑی سے بڑی طاقتوں کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ تو کتاب کا پیغام آخر میں مایوسی کا نہیں ہے، بلکہ ایک چیلنج ہے، ایک ہمت افزائی ہے۔ بالکل، اسٹیورٹ کی کتاب کا اختتام ایک ہمت کی پکار ہے۔ وہ تسلیم کرتی ہیں کہ خطرات حقیقی ہیں، لڑائی مشکل ہے، پیسہ، جھوٹ اور مذہب کا غلط استعمال یہ بہت طاقتور قوتیں ہیں، لیکن وہ یہ بھی یاد دلاتی ہیں کہ جمہوریت کبھی بھی آسانی سے نہیں ملی، نہ ہی یہ خود بخود قائم رہتی ہے۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ یہ کتاب ایک سخت انتباہ ہے کہ جمہوریت کتنی نازک شے ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک پرامید دعوت بھی ہے کہ شہری ہمت سے، عزم سے اور مل کر کام کرنے سے اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور اس کی تجدید بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے کیتھرین اسٹیورٹ کی کتاب منی لائز ان گاڈ کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ یہ دلیل پیش کرتی ہیں کہ پیسہ، جھوٹ اور خدا کے نام کا سیاسی استعمال مل کر ایک ناپاک تثلیث بناتے ہیں، اور یہ تثلیث امریکی جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اس حکمت عملی کو وہ رد عملی عدمیت کہتی ہیں، جس کا مقصد تعمیر نہیں بلکہ تخریب ہے۔ ہم نے اس کے عالمی اثرات پر بھی بات کی اور اسٹیورٹ کی طرف سے جو ممکنہ حل پیش کیے گئے ہیں ان پر بھی، جن میں سچائی کا دفاع کرنا، پیسے کے اثر کو محدود کرنا، تعلیم کو مضبوط بنانا اور سب سے بڑھ کر اجتماعی شہری عمل شامل ہیں۔ مرکزی پیغام یہی ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے، اور یہ خطرہ حادثاتی نہیں بلکہ منصوبہ بند ہے۔ جی، اور شاید سب سے اہم سبق یہ ہے کہ جمہوریت کوئی ایسی چیز نہیں جو بس موجود ہے۔ یہ ایک زندہ عمل ہے جسے ہر نسل کو خود فعال رکھنا پڑتا ہے، اسے پانی دینا پڑتا ہے۔ اسٹیورٹس کی تحقیق ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لا تعلقی یا مایوسی کا آپشن نہیں ہے۔ چیلنجز بہت بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا سامنا کرنے کے لیے سمجھ بوجھ، ہمت اور مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جمہوریت، جیسا کہ کہا گیا، کوئی منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے، ایک مسلسل عمل۔ اسٹیورٹ کی فراہم کردہ معلومات اور اس تجزیے کی روشنی میں یہ غور طلب ہے کہ ہر فرد اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے معاشرے میں جمہوریت کے دفاع اور اسے مضبوط بنانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔